आंखें भरेंगे कि पुत्र गल नहीं सुनता, बेटी मुंह को आती है। ये इसलिए कि ना माँ ने उसे बेटी बनना सिखाया, ना बाप ने उसे बेटा बनना सिखाया। माँ और बाप के सामने था ओ लेवल कर ले, ए लेवल कर ले, इंजीनियर बन जाए, ताजर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और मेरा कारोबार संभाल ले। तो इस रुख पर तो वो चल गया, लेकिन बेटा बनना, बेटी बनना, फरमाबरदार बनना, इसके लिए तो एक और इल्म था और मेहनत थी और निज़ाम ज़िंदगी था। वो तो उसको सिखाया नहीं, उसको बताया नहीं। अब वो बाप की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, तू तो है ही अनपढ़, तुझे क्या पता। माँ को कहता है बदतमीज है, चुप करके बैठ, तू जमाने के हालात को नहीं जानती। तो माएँ ठंडी आंखें भरती हैं, बाप कोने में बैठ के आंसू बहाते हैं। अल्लाह का अर्श थर थरा जाता है, कांप उठता है। जब माँ बाप तंग आकर रोते हैं तो अल्लाह का अर्श कप कपा जाता है, कांप जाता है। जिस मुआशरे में माँ को बेइज्जत किया जा रहा हो, बाप को धक्के दिए जा रहे हैं, वो मुआशरा कभी इज्जत की चोटियों पर नहीं पहुंच सकता। उनके लिए कोई जिंदाबाद की तहरीक, कोई मुर्दाबाद की तहरीक उनके किसी काम नहीं आ सकती। कि सिर्फ और सिर्फ उनको अल्लाह उसके रसूल का ताल्लुक है और वो मेहनत है जो उनको वहां से निकाल कर किसी रुख तक पहुंचाती है। तो ये एक निज़ाम चला, उस पर मेहनत हुई। आज ये हाल हुआ कि हर तरफ अंग्रेजी स्कूल, 4 साल का बच्चा टाई गले में डाल के स्कूल जा रहा है, और बच्ची नंगे सर फ्राक पहन के आधी पिंडलियां नंगी करके जा रही है। ये कल को सर पे दुपट्टा कैसे रखे, और ये बच्चा नजरें झुका गर्दन नीचे करके कैसे चलेगा। जिसके गले में टाई हो वो तो गर्दन नीचे कर ही नहीं सकता, उसको तो गर्दन वैसे ही फंस जाती है। क्योंकि मैं तो खुद इस दौर से गुजरा हूं ना भाई, एक जाहिलियत का दौर देखा है, फिर अल्लाह ने उससे निकाल लिया, बचा लिया। ऐसी टाई हो, ऐसा सूट हो, ऐसा बूट हो, ऐसा कोट हो, पता नहीं क्या क्या जाहिलियत के फरसाने कभी कभी बैठे बैठे याद आ जाते हैं। तो मेरे आपका नबी जब चलते थे तो गर्दन यहाँ रखते थे, यहाँ आपकी गर्दन होती, यहाँ नजर होती थी। जिसके गले में टाई हो उसकी गर्दन यहाँ नहीं हो सकती, उससे यहाँ रखनी पड़ती है। तो यहाँ उसके गले में पटा है गुलामी का, तो उसको सर ऊंचा रख के चलना पड़ता है। तो जो 4 साल का बच्चा वो गले में टाई लटका के जा रहा है, ये कल को अल्लाह के रसूल की अजमत का नक्श अपने सीने पे कैसे बैठाएगा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम कैसे समझेगा। हमने तो उसे पहले दिन से पैसे की गुलामी सिखाई, दौलत के पीछे दौड़ना सिखाया, माल की चमक से मुतासिर किया, पैसे की खनक को हसीन नगमा से बताया। तो उन्हीं में गुम होके चलते 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 जिंदगी की शाम हो गई। फिर ऐसे ही बेकार जिंदगी गुजार के मर गया। 50-60 साल के बाद औलादें जवान होती हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करती हैं, बाप को झटकती हैं, माँ को धक्के देती हैं। फिर माँ बाप बैठ के सोचते हैं हमने लंबी जिंदगी तो इनके लिए गुजारी, इन्होंने ये कर दिया, तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या हुआ, हम किसके लिए जिए। पहले दिन से पता होता कि मैं अल्लाह के लिए जिया हूँ और अल्लाह के लिए मरता हूँ, तो अतवार आदात और होती। वो तो औलाद के पीछे भागे, पहले अपनी शहवतों के पीछे भागे, मैंने यहीं शादी करनी, मैंने यहीं शादी करनी, मैं मर जाऊंगा। शादी होगी, 1 महीने के बाद शक्ल देखना गवारा नहीं, अब लड़ाइयाँ, अब झगड़े। अब देखते नहीं, आप बिल्कुल बचपन से आप मुलाजा फरमाएं, आप बच्चे को बड़ा खूबसूरत खिलौना देते हैं, उस पर कुर्बान हो जाता है, उसे सीने से लगाए फिरता है। अगले दिन कोने में पड़ा होता है, बच्चे तेरा खिलौना नहीं, मुझे नया ला के दो, नया ला के दो। अब माँ बाप मालदार, गरीबों के बच्चे क्या जाने खिलौने क्या चीज़ है। पैसे वालों ने है जितने लाखों के खिलौने बच्चे अपने बच्चों को दे दिए, उतने में कितने गरीबों के घर आबाद हो सकते। तो वो अगले दिन नया ला के दिया, उसने चौथे दिन वो उठा के फेंक दिया। इतनी बचपन से इंसान की तबीयत में रंग बदलना है, रंग बदलना है। ये किसी चीज को पाने के बाद फिर उससे बेनियाज हो जाता है, मुस्तगनी हो जाता है, उसका शौक उसके दिल से निकल जाता है। तो फिर जिंदगी की मंजिल क्या ठहरी, क्या ठहरी, क्या मेरी जिंदगी की मंजिल क्या है। मुझे सईद अनवर ने कहा कि मैं ये समझता था कि इज्जत, दौलत और शोहरत ये मेरी जिंदगी का मकसद है, और खुशकिस्मती से सिर्फ 22 साल की उम्र में मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत तीनों चीजें मिलती। जब अभी 22 साल के लड़के को अपने मुस्तकबिल का नहीं पता होता, मेरा मुस्तकबिल बन गया, मुझे इज्जत मिली, 6 बर-ए-आज़म की स्क्रीन पे नजर आने लगा, मुझे शोहरत मिली, दौलत हाथ बांध के खड़ी हो गई। तो लेकिन मैंने देखा कि दिल की बेकरारी, बेचैनी वैसी की वैसी। तो फिर मुझे ख्याल आया कि
کہ مقصد کے پانے کے بعد تو چین مل جاتا ہے. بھوکے کو روٹی ملے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے, پیاسے کو پانی ملے اسے اطمینان ہو جاتا ہے. تو اگر میری زندگی کا مقصد عزت دولت شہرت ہے تو وہ مجھے حاصل ہو چکا ہے, پھر مجھے اطمینان کیوں نہیں, چین کیوں نہیں, سکون کیوں نہیں کا یہ سوچ مجھے آہستہ آہستہ دین کی طرف لے کر آئی کہ نہیں یہ نہیں جس سے میں مقصد سمجھ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے. لیکن دنیا میں بڑی انسانیت ایسی ہے جو چل 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 تھک مرتے ہیں, ادھر زندگی کی شام ہوتی ہے, ادھر ان کی آنکھ کھلتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں او ہو ہم تو کسی اور جگہ آ گئے, اب واپس جانے کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں, راستہ ہے تو وقت کوئی نہیں, اب تو آگے قبر کا گڑھا ہے, جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں. بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چل 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 عزت کی کو دیوی بنایا, پیسے کو اپنا معبود بنایا, شہرت کے پیچھے طواف کیے, اور جب زندگی میں یہ چیزیں حاصل ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے, فریب ہے, سراب ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم پر مغرب نے چھاپ لگائی بڑی طاقت کے ساتھ, ہمارے اندر سے اللہ اس کے رسول کا تعلق کھینچ کے باہر پھینک دیا. ہمیں کافر نہیں بنایا, ہمارا مزاج کافرانہ بنا دیا ہے. کافرانہ مزاج کا جو جی میں آئے کرو, اسلامی مزاج کیا ہے, جو اللہ کہے وہ کرو. کافرانہ مزاج کیا ہے, جو جی میں نہیں آتا مت کرو. اسلامی مزاج کیا ہے, جس سے اللہ روکے مت کرو. اپنی تو ذات ہے ہی نہیں, اللہ کہے گا تو کر دیں گے, روکے گا تو رک جائیں گے, چلائے گا تو چلیں گے, ہٹائے گا تو ہٹ جائیں گے. یہ اس نے ہمارے اندر سے یہ سوئچ آف کر دیا, یہ پلگ نکال دیا. تو اب نام کے مسلمان اور زندگی آباد, کوئی منزل کوئی نہیں, کوئی سامنے ٹارگٹ کوئی نہیں. کہاں پہنچنا چاہتے ہو, کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو یہ میرے بھائیو بہنوں پیچھے ایک محنت ہوئی ہے جس نے ہمیں بنیادوں سے ہٹا کر بے بنیاد کر دیا ہے. تو اللہ ایک بنیاد دیتا ہے زندگی کی. یونان کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زندگی کا کوئی مقصد کوئی نہیں, یہ فلسفہ یونان ہے, ارسطو, سقراط, بقراط. اور اس زندگی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے, یہ کائنات شروع سے تھی, ہمیشہ رہے گی, لہذا جو مزے کرنے کر لو, کچھ نہیں. یہ ایک فلسفہ بہت عرصہ چلا, یہ 18ویں صدی میں دم توڑ گیا کہ نہیں, بڑے طاقتور شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے چلے گئے کہ اس کی ابتدا ہے, یہ شروع سے نہیں, ابتدا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے. ڈارون تھیوری آئی کہ اتفاقی ابتدا ہے. 1809 میں یہ آدمی پیدا ہوئے اور 1883 میں یہ فوت ہوئے. اس کی ابتدا اتفاقاً ہو گئی, نہ اس کے پیچھے کوئی منظم, نہ مدبر, نہ کوئی خالق, نہ کوئی مالک, اور زندگی اتفاقیہ طور پہ ختم ہو جاتی ہے. لہذا جو مرضی کرو, جو مرضی کرو, لانا تو اس پہ ہے, جو مرضی کرو, مائنڈ یور اون بزنس ہے, بیڑا غرق ہو تمہارا. کوئی ہم آزاد ہیں, ہم پر تو پابندیاں ہیں زبردست. پھر 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی, میری والسٹون کرافٹ, اس نے ایک کتاب لکھی, عورتوں کو آزادی دو, عورتیں بڑی مجبور ہیں, ان پر بڑی پابندیاں ہیں, انہیں آزاد کیا جائے, ان کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے, دونوں کمائیں, مرد بھی کمائے, عورت بھی کمائے. دیکھنے میں یہ الفاظ بڑے خوبصورت تھے, لیکن اس کی بڑی خوفناک قیمت ادا کرنا پڑی ہے مغرب کی عورت کو. اس وقت اس عورت کا کوئی روپ نہیں سوائے گرل فرینڈ کے, نہ وہ ماں رہی, نہ وہ بیٹی رہی, نہ وہ بہن رہی, نہ وہ بیوی رہی, نہ وہ خالہ رہی, نہ وہ پھوپھی رہی, نہ وہ دادی رہی, نہ وہ نانی رہی, نہ وہ ساس رہی, وہ صرف گرل فرینڈ ہے بس. جب جی بھر جائے گا ٹیشو پیپر کی طرف باہر پھینک دیا جائے گا. اسی طرح جب ایک پہیے سے ہوا نکلی تو دوسرا پہیہ کیسے چلے گا؟ تو وہاں کا مرد نہ باپ رہا, نہ بھائی رہا, نہ بیٹا رہا, نہ خامد رہا, نہ چاچا رہا, نہ ماموں رہا, نہ دادا رہا, نہ نانا رہا, وہ بوائے فرینڈ بن گیا. جب جی بھر جائے گا اس کو کک مار کے باہر نکال دیا جائے گا, کسی اور کو لایا جائے گا. یہ کربناک زندگی ہے جس کا ایک ایک لمحہ ہزاروں برس کے برابر ہو کے وہاں گزر رہا ہے. لیکن انہوں نے اس کو چھپایا ہے ناچ کے ساتھ, گانے کے ساتھ, شراب کے ساتھ, زنا کے ساتھ اور ہلا گلا کے ساتھ. یہ ہماری نسل بھی ادھر ہی سرک رہی ہے, وہ ننگے ہوئے ہیں, ہمیں ننگا کرنا چاہتے ہیں, لباس مختصر ہو رہے ہیں اور دامن اونچے ہوتے جا رہے ہیں اور کرتے تنگ ہوتے جا رہے ہیں, شلواریں تنگ ہوتی جا رہی ہیں. وہ اسکرٹ پر لانا چاہتے ہیں, وہ اسکرٹ پہ لانا چاہتے, پتلون پہ تو لے آئے, پتلونیں پہننا تو شروع ہو گئی, اب وہ اسکرٹ پہ لانا چاہتے ہیں, ننگا کرنا چاہتے ہیں. ہاں ہاں, اور نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا, یہی کہیں گے یہ ملا پرانے خیال کے. لیکن بھائیو ہم نے جہان دیکھا ہے, جہان دیکھ کے بتا رہا ہوں, مدرسے کی چار دیواری میں نہیں رہا ہوں, صرف ساری دنیا دیکھ کے بتا رہا ہوں, کچھ پڑھ کے بتا رہا ہوں.
کہ خوفناک شکنجہ ہے جس نے ہماری دنیا کو بھی برباد کر دیا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، اور آخرت بھی ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے. ہم دونوں بازیاں ہار رہے ہیں، دونوں بازیاں ہار رہے ہیں. جو وہاں سے نظریہ آتا ہے چپ کر کے لے لیا جاتا ہے. وَلَضَّالِّينَ آمین، جی بالکل آمین. میرے نبی نے کہا تھا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کبھی کافر کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرنا. تو حسن بصری سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کبھی کافر کے علم کو اپنا رہبر نہ بننا. تمہارا رہبر قرآن ہے، تمہارا رہبر قرآن ہے، تمہارا رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کو سامنے رکھ کر چلو. تو ایک یہ نظریہ وجود میں ہے کہ یہ چونکہ زندگی اتفاقاً ہے، لہذا بھی عورتیں بھی آزاد، مرد بھی آزاد. پھر 1725 میں ایک شخص پیدا ہوا ایڈنبرا میں، اس کا نام ہے ایڈم اسمتھ. اس نے ایک اور نظریہ چھوڑ دیا، کمائی میں بھی آزاد بھائی، کوئی کمائی کی پابندی کوئی نہیں، ہر کوئی کمائے جیسے مرضی کمائے. 1795 میں یہ آدمی مرا ہے، جیسے مرضی کوئی کمائے. لہذا کیا ہوا؟ سٹا بھی چل گیا، جوا بھی چل گیا، سود بھی چل گیا، لاٹری بھی چل گئی، انشورنس بھی چل گئی. یہ ساری چیزیں چند ہاتھوں میں پیسے کو لے کر آتی ہیں اور لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے. جس دیش میں لاٹری ہوگی، سٹا ہوگا، جوا ہوگا، انشورنس ہوگی اور سود پہ کاروبار ہوگا، اس دیش کا انسان بھوکا ہوگا. ہمارے ساتھ کیا شعبدہ بازی کی گئی؟ ہمیں یہ کہا گیا آبادی زیادہ ہے اس لیے غربت زیادہ ہے. میرے رب کی قسم 15 سے 30 کروڑ ہو جائیں، 30 سے 60 کروڑ ہو جائیں اسی دیش میں، اور تجارت اور زراعت ہو اسلامی طرز پر، تو ہر آدمی خوشحال ہوگا. اور یہ 15 کروڑ کے خدا نخواستہ 3 کروڑ ہو جائیں، 15 کروڑ کے 15 لاکھ ہو جائیں، دیش یہی ہو اور نظام تجارت یہ ہو جو اس وقت ہے، تو بھی لوگ بھوکے سوئیں گے، پیاسے اٹھیں گے اور تار تار کپڑوں سے اٹھیں گے، اور تن پہ کپڑا نہ ہوگا، سر پہ دوپٹہ نہ ہوگا. سودی نظام کا لازمی نتیجہ ہے پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ جاتا ہے اور باقی انسانیت غریب اور غربت کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے. تو یہ ایک نظریہ اور چلا کہ کمائی میں آزاد ہو گئی، کمائی میں آزاد ہو. یہ سب شعبدے بازیاں تھیں بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پیسے کو چند ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے. سودی نظام بنائے گئے، خود بخود چیزیں مہنگی ہوتی چلی. سٹا کھیلا گیا، خود بخود چیزیں مہنگی ہوتی چلے گی. جوا کھیلا گیا تو تن آسانی پر لا کر اور چوری بازاری کا دروازہ کھول دیا گیا. انشورنس کی گئی تو بھی غریبوں کا پیسہ چند مالداروں کے حصے میں آتا ہے. نہ کسی غریب کے پاس گاڑی، نہ کسی کے پاس کمپنی، نہ کسی کے پاس فیکٹری جو جلی گی اور پیسہ پھر اسی کو جائے گا. یہ سب شعبدے بازیاں تھیں اور ہم چونکہ اندھے غلام تھے لہذا آمین 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 کہتے گئے. آمین پرکھا نہیں، دیکھا نہیں، سوچا نہیں. تو ہمیں یوں کہا گیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے اس لیے بھائی آبادی کنٹرول کرو. روٹی پوری نہیں ہو رہی، روٹی کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ آبادی زیادہ ہے. میرے بھائیو، اللہ کے خزانوں کی حد کوئی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کی حد کوئی نہیں، اللہ کی دینے کی حد کوئی نہیں ہے. ساری دنیا کو دیتا چلا جائے تو اس کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر کمی نہیں آتی. اس سے مسئلہ نہیں جڑا ہوا کہ آبادی زیادہ ہے. 1799 میں ایک شخص انگلینڈ میں پیدا ہوا مالتھوس. اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے لہذا کنٹرول کرو. اس کنٹرول کرتے کرتے کیا ہوا کہ اب سارا یورپ مائنس میں چلا گیا. ان کے بچے پیدا تھوڑے ہوتے ہیں، مرتے زیادہ ہیں. اموات کی شرح زیادہ، پیدائش کی شرح کم ہے. چند برسوں میں یہ معاشرہ خود اپنی موت آپ مر جائے گا. اور وہ انعام رکھتے ہیں. ہم جرمنی میں گئے تو ایک لڑکی حاملہ ہو جائے تو 600 مارک اس کا وظیفہ تھا. پھر وہ بچہ جنے تو وہ دگنا ہو جاتا تھا. پھر جب تک وہ بچے کی زچگی میں ہے تو اس کو وظیفہ ملتا ہے، اور پھر جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ وظیفہ ملے گا. اس کے باوجود وہاں کی عورت تیار نہیں ہے بچے کے لیے، چونکہ خامد کوئی نہیں ہے تو ماں کوئی نہیں ہے. ہماری عورت تو خوش قسمت ہے، اس کو ماں کا سہارا، اس کو خالہ کا، اس کو ساس کا، اس کو پھوپھی کا، اس کو چاچی کا، اس کو مامی کا، اس کو نانی کا، اس کو دادی کا. یہ تو چاروں طرف سہاروں میں، باپ کا، بھائی کا، بہنوں کا. وہاں تو تنہا لڑکی ہے، خامد اس کے پاس ہے کوئی نہیں. 1998 میں اسی لندن میں اسی انگلینڈ کا سروے ہوا جس میں یہ ہوا تھا کہ آزادی آزادی آزادی. انہیں ہماری پاگل عورتیں چند جو بازاروں میں آ رہی ہیں آزادی آزادی. تو 1998 میں سروے ہوا انگلینڈ میں کہ تم اسی زندگی کو چاہتی ہو یا گھر جانا چاہتی ہو. تو 98% عورتوں نے یہ کہا ہمیں یہ زندگی پسند نہیں، ہم واپس لوٹنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد نہیں ملتا، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں، ہمیں خامد نہیں ملتا. یہ ایک ڈرامہ رائٹر ہے اشفاق احمد، میری اس سے ملاقات ہوئی بڑی لمبی. مجھ سے کہنے لگا میں تبلیغ کے کام کا قائل ہوا ہوں انگلینڈ میں جا. جب میں ایڈنبرا میں ایک پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی بھی ساتھ تھی، تو ایک جماعت آئی، اس نے آ کر مغرب کی اذان دی اور نماز شروع کر دی. 10-15 لڑکیاں ان کے گرد اکٹھی ہو گئیں. انہوں نے سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے بڑھ کے بات کرنے لگی.
تو میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آؤ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں. تو میں پہنچا تو وہ لڑکی اس سے پوچھ رہی تھی تمہیں انگریزی آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے. کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہ ہم نے عبادت کی ہے. تو اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو کہا ہم تو دن میں 5 دفعہ عبادت کرتے ہیں. کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ. تو اس نے اس کو پھر سمجھایا، بات ہوتی رہی. وہ میں بیچ میں کٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بہت مہربانی. تو اس نے ہاتھ بڑھایا اس سے مسافے کے لیے. تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، یہ میں ہاتھ آپ کو نہیں دے سکتا. اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں چھو سکتا. تو وہ لڑکی کھڑی تھی زمین پہ گر گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دی. وہ کہنے لگی کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کا تو خامند ہے، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور یہ کہہ کے وہ آنسو پہنچتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی. تو کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ جاتی تو وہ کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے بتا دیا. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، پر ہم خود ہی سو گئے. بھائی کیا کریں؟ جو یورپ کی کالی رات سے پیغام آیا اسی کو ہم نے مشرق کی صبح سمجھ کر قبول کر لیا. مغرب میں تو سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے مغرب میں نہ آنا، یہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملتا. روشنیاں چاہتے ہو تو مشرق کی طرف لوٹو جہاں سے سورج نکلتا ہے. روشنیوں نے کبھی مغرب کو جگہ نہیں دی، روشنیوں نے ہمیشہ مشرق کے دامن میں پناہ لی ہے. اندھیرے ہیں مغرب کا مقدر، جو نسل ادھر جائے گی ہلاک و برباد ہو کے رہ جائے گی. تو یہ ایک میں نے آپ کو تھوڑا سا خاکہ بتایا ہے کہ ہم کس طرح ٹریک سے کیسے اتارے گئے، پٹڑی سے کیسے اترے گئے. اس نے آگے ترقی کی ہے تو پھر یہ نظریہ بھی باطل ہونا شروع ہو گیا. نہیں اتفاقاً نہیں بنا یہ سب کچھ، کوئی خالق. 1929 میں امریکہ کا ایک سائنسدان ہے ایڈون ہبل، اس نے سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ کائنات ایک منظم طریقے سے پھیل رہی ہے، حرکت میں پھیل رہی ہے. یہ پھیلنا بڑے منظم طریقے سے. تو 1948 میں پھر تحقیقات کچھ مزید ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ کائنات ایک وقت میں سمٹی ہوئی تھی اور ایک دھماکہ ہوا، اس سے یہ پھیلنا شروع ہوئی. اب یہ پھیلنا جو دہریے تھے وہ کہنے لگے یہ اتفاقاً ہو گیا. اس پر آسٹریلیا کے ایک سائنسدان نے اپنی تحقیقات کو پیش کیا، پال ڈیوس. اس نے کہا یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا کہ اس نے چیزوں کو ایک سلیقے سے پھیلا دیا. یہاں دھماکہ ہو اور بعد میں جا کے میں کہوں کہ وہ اکبر صاحب کے گھر میں دھماکہ ہوا، سارے مرد آرام سے اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. کوئی اس کو مان سکتا ہے، تسلیم کر سکتا ہے؟ دیوانے کا خواب ہے. دیوانے اینٹوں میں دھماکہ ہوا، ساری اینٹیں اڑ کے اوپر نیچے سٹ ہو کر مکان کی شکل میں تبدیل ہو گئیں. کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ پاگلوں والی بات ہے. تو اس نے اس تحقیق کو پیش کیا کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا تھا تو اس سے 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش کی، ایک سرعت کی، رفتار کی. رفتار اگر تیز ہو جاتی تو کائنات گم ہو جاتی، کشش اگر بڑھ جاتی تو کائنات سمٹ کے فنا ہو جاتی. یہ بڑھنے اور گھٹنے میں کا جو اندازہ ہے کتنی دیر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کرو، 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کرو. تو پھر اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کے برابر رفتار اگر تیز ہو جاتی تو کائنات گم ہو جاتی، کشش اگر بڑھ جاتی تو کائنات سمٹ کے پھر دوبارہ فنا ہو جاتی. تو وہ کہتا ہے کون پاگل اب یہ تسلیم کرے کہ یہ اتفاقاً ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی تو ہے اس کے پیچھے، کوئی دماغ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی منظم ہے، کوئی منتظر ہے، کوئی منتظم ہے، کوئی ہے. کون ہے یہاں کر وہ چپ بیٹھے ہیں؟ کون ہے؟ جن کو پتہ ہے وہ کمائی کے چکر میں ہیں، ایسے گھر بنانے کے چکر میں اور دنیا کی دوڑ کے چکر میں. اور جن کو پتہ کوئی نہیں وہ ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں. امریکہ میں پیدل جماعت تھی تو 6 مسلمان، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان. تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا. اس کو جب کلمہ پڑھایا نا تو اس نے کہا ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کر دونوں کہا. تو ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا وہی کلمہ پڑھا ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ جگہ خالی تھی جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ بھر گئی، تو میری خوشی سے ہوا نکل گئی.
اس جگہ کو نہ شراب بھر سکی، نہ میوزک بھر سکا، نہ پیسہ بھر سکا، نہ صورت بھر سکی، نہ عورت بھر سکی، نہ وادیاں بھر سکی، نہ سیر، نہ تفریح، نہ کوہسار، نہ دامن، نہ مرغزار۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ کی قسم اس دل میں نہیں داخل ہو سکتی، یہاں اللہ کا پہرا ہے، یہاں صرف اللہ داخل ہوگا بس۔ جیسے میدے میں روٹی ڈالو گے تو بھوک دور ہوگی، پتھر ڈالو گے تو اور اپنے اوپر عذاب لاؤ گے، ہیرے جواہر پیٹ میں ڈالو گے تو موت کو دعوت دو گے، سوکھی روٹی بھی ڈالو گے تو میدا کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس دل کو میرے رب کی قسم نہ سونے کا پتہ، نہ چاندی کا پتہ، نہ اسے صورت کا پتہ، نہ مورت کا پتہ، نہ گھروں کا پتہ، نہ گاڑیوں کا پتہ، نہ بلڈنگز کا پتہ، نہ فیشن کا پتہ۔ اس دل کو صرف اللہ کا پتہ ہے۔ جب تک اسے اللہ نہیں دو گے یہ تڑپتا رہے گا، یہ روح، یہ ماہی بے آب کی طرح، مرغ بسمل کی طرح یہ بے قرار ہوگا۔ تم جتنا دنیا میں زیادہ بھاگو گے یہ اتنا زیادہ فریادیں کرے گا۔ جنید جمشید کی سناتا ہوں، وہ مجھ سے کہنے لگا جب میری اس سے پہلی 1997 میں ملاقات ہوئی، مجھ سے کہنے لگا ایک پاکستانی نوجوان جس رعنائی، جس گلیمر، جس رعنائی کا خواب دیکھتا ہے، خواب آئے کبھی ایسا ہوتا کبھی ایسا ہوتا کہ وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، میرے پاس ہے، زندگی میرے چاروں طرف رقص کر رہی ہے، اور میں دولت سے، عزت سے کھیل رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے اندر میں اتنا اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ کوئی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس نے اسے کہا یہ کیوں ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ کیوں ہے؟ تو میں نے اس کو یہی کہا یہاں صرف اللہ آ سکتا ہے، یہاں اللہ کو لاؤ گے تو زندگی آباد ہوگی، اگر اللہ کو نہیں بساؤ گے تو کچھ بھی نہ پا سکو۔ المال والبنون زینة الحياة الدنيا، المال والبنون زینة الحياة الدنيا، المال والبنون زینة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند